अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बचपन में ही माँ बाप के मरने के बाद मेरे चचा जायदाद पर कब्जा करने के लिए मुझे अपने साथ शहर ले आए थे। मेरी हैसियत घर के नौकर की थी। मेरी चची ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझको पुलिस के हवाले कर दिया। 15 साल की उम्र में जेल जा पहुंचा। जब 10 साल बाद मैं जेल से रिहा हुआ तो जज ने मुझको अपने घर बुला लिया। मैंने जेल में एमए कंप्लीट कर लिया था और अब मुझको मैं नम आँखों से अपने माँ-बाप की मैयत को देख रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे अभी दिल फट जाएगा। मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपने माँ-बाप को खो चुका हूँ। कुछ देर बाद ही जनाज़ा उठाने का वक़्त आ गया था। चाचू ही सबसे आगे-आगे थे। उनके चंद दोस्त अहबाब फ़ौरन ही अम्मी और बाबा की मैयत को कंधे पर ले जा चुके थे। बेटा होने की हैसियत से उन्होंने मुझे भी आगे-आगे रखा था। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उनकी मैयतों को कब्र में उतारा जा रहा था, मेरी आंखों से भल-भल आंसू बह रहे थे। दिल फटने के करीब आ गया था। मेरे पास अब कोई नहीं था, जिसको मैं अपने दिल का हाल बता सकता, जिसके सामने मैं अपना दर्द बयान कर पाता। मैं सिर्फ लब खामोश किए सब देख रहा था। तदफीन के तमाम मराहिल तय करने के बाद चाचू मुझे अपने साथ घर ले आए थे। अभी घर में काफ़ी मेहमान वगैरह थे। तकरीबन 2 रोज़ तक ये सिलसिला चला था। मैं रोज़ बाबा के पास आ रहा था। मुझे अपनी माँ से ज़्यादा अपने बाप से लगाव था। उनका जाना मुझे ख़त्म कर गया था। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ, मुझे चाचू की आवाज़ सुनाई दी थी, जो अंदर कमरे से आ रही थी। मैं चुपचाप वहाँ चला गया। वहाँ पर काफ़ी मर्द हज़रात बैठे हुए थे। मैंने धीमी आवाज़ में इज्तिमाई सलाम किया और चाचू के बराबर में जाकर बैठ गया था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और तमाम पंचायत के सामने बुलंद आवाज में बोले थे, मैं अपने भतीजे की जिम्मेदारी खुशी खुशी ले रहा हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि मेरे अलावा इसका कोई नहीं है। मैंने हैरान होकर चाचू को देखा था, वरना इंतकाल के रोज ही मैंने तय कर लिया था तमाम मामला निपट जाने के बाद मैं बाबा की दुकान पर बैठ जाऊंगा और आगे की जिंदगी जीऊंगा। मगर अब चाचू के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे दिल से खुशी महसूस हुई थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल ही बेखबर था कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, आगे मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है। वहां मौजूद हर शख्स चाचू को दुआएं देने लगा कि तुम कितने नेक इंसान हो, तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। आजकल तो लोग सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचते हैं, अगले के बारे में सोचने का तो आजकल किसी के पास वक्त ही नहीं। जबकि मैं भी काफी हैरान था। बहरहाल पंचायत और खानदान के सामने यही तय पाया था कि मेरी जिम्मेदारी फराज चाचू के कंधों पर आ गई है। तकरीबन 2 दिन बाद चाचू मुझे अपने साथ लिए अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे। मैंने अपना कुछ जरूरी सामान ले लिया था ताकि वहां मुझे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मगर कहते हैं ना, जब औलाद यतीम हो जाती है तब अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। घर में दाखिल होते ही जो आवाज मेरे कान के पर्दों से टकराई थी, वो सुनकर मेरे कदम दरवाजे पर ही जामद हो गए थे। चाची की बुलंद आवाज घर में गूंज रही थी, जो गुस्से से बुड़बड़ा रही थी। बिला वजह अपना नाम ऊंचा करने के लिए फराज ने उस लड़के की जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। अपने बच्चे क्या कम हैं जो अब हम दूसरों की औलादों को भी पालेंगे। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। इंतकाल के रोज कैसे मुझे अपने सीने से लगाकर मुसलसल माँ की ममता दे रही थी, और अब उनकी बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। चाचू मुझसे नजरें चुराकर अंदर चले गए थे, जबकि मैंने आंसुओं को बहुत मुश्किल से जब्त किया था। दरवाजा बंद करके मैं अंदर दाखिल हुआ तो चाची एक सख्त निगाह मेरे वजूद पर डालकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं खामोशी से लाउंज में बैठ गया था। न जाने क्यों मुझे अपनी जान खतरे में महसूस हो रही थी। मुझे अफसोस ही हुआ था कि मैं यहाँ आया ही क्यों, घर पे ही वक्त गुजार लेता। हाँ, डर लगता लेकिन जिंदगी तो आराम से कटती। बिला वजह के ताने और नफरत आमेज निगाहें कहीं नजर नहीं आती। मगर अब मैं मजबूर था। कुछ देर बाद चाचू कमरे से बाहर आए और मुझे देखते हुए बोले, अयान, सामान उठाओ और स्टोर रूम है, उसे साफ कर लो। तुम अब यहीं रहना, यही तुम्हारा कमरा है। और बेटा, जितना मुमकिन हो अपने कमरे तक महदूद रहना।
اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا۔ چاچی یا اپنے کسی بھی کزن کو پریشان کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا تو انداز ہی بدل گیا تھا۔ جس طرح وہ لاڈ پیار سے مجھے یہاں لائے تھے، اب ان کے انداز گفتگو دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھا تھا اور چپ چاپ سٹور روم کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے لال بیگ، کیڑے مکوڑے اور کافی دھول جمع ہوئی تھی۔ گھر کا کافی کاٹ کباڑ وہیں رکھا ہوا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ یہ کیسی زندگی میرے نصیب میں لکھ دی گئی؟ کتنی پرسکون زندگی میں اپنے ماں باپ کے حصار میں گزار رہا تھا، اور اب ایسا لگتا تھا جیسے میرے سر پر چھت ہی نہ ہو، آسمان تلے مجھے پھینک دیا گیا ہو۔ کافی محنت کے بعد میں نے وہ کمرہ سمیٹا تھا اور رہنے کے قابل بنایا۔ میری عمر 10 سال تھی۔ میری اماں مجھے ہر وقت اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتی تھی، گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی، لیکن اب میں کسی اور کے گھر ایک ملازم کی طرح کام کر رہا تھا۔ کمرہ وغیرہ صاف کر کے میں زمین پر لیٹ گیا، کافی دیر تک اپنے بابا اور امی کو یاد کرتا رہا، اور پھر کس وقت گہری نیند میں گیا مجھے کچھ علم نہ ہوا۔ رات 10 بجے کے قریب چاچو نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں کافی پریشان ہو کر اٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولے تھے، کتنی بار تمہاری چاچی تمہیں کمرے کے باہر سے آواز دے کر گئی ہیں، کھانا کھا لو، مگر تمہیں ہوش ہی نہیں ہے۔ ہم یہاں تمہارے لیے گھڑی گھڑی دسترخوان نہیں سجا سکتے، سب ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ آج میں تمہیں بلانے آ گیا ہوں، کل سے خود 9 بجے دسترخوان پر آ جانا، ورنہ صبح ہی ناشتہ ملے گا۔ وہ تلخ لہجے میں بول کر وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا اور چپ چاپ واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو چاچی کھانا فریج میں رکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں انہیں کھانے کا بولوں، مگر ایک عجیب سی گھبراہٹ مجھ پر طاری تھی۔ میں چپ چاپ کمرے میں واپس آ گیا، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ کافی دیر تک میں کمرے میں اداس بیٹھا رہا تھا، اپنے بابا اور امی کو یاد کر کے روتا رہا تھا، اور پھر کچھ سوچ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر میں تڑپ کر رویا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا تھا، یہاں مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا تھا، سب صرف میرا استعمال کرنا چاہتے تھے۔ کافی دیر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد میں چپ کر کے لیٹ گیا۔ کب گہری نیند میں گیا مجھے خود ہوش نہیں رہا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں فجر کی نماز پڑھ کر کمرے سے باہر آیا تو چاچی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ رات کا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے مجھے اب کافی بھوک لگ رہی تھی۔ میں کچھ سوچ کر کچن میں ہی چلا گیا تھا۔ دھیمی آواز میں انہیں سلام کیا تو وہ بے ساختہ مڑی تھیں، مگر اب چہرے پر سخت تاثرات سجا لیے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے جھجک کر بولا، چاچی مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ میرا محض یہ کہنا تھا کہ اچانک انہوں نے میرا بازو سختی سے تھام لیا اور میرا چہرہ دیکھتے ہوئے غرا کر بولی تھی، تمہاری ماں مر گئی ہے، اس بات کو قبول کر لو، میں صرف تمہاری چاچی ہوں، ماں نہیں، اس لیے آئندہ کے بعد مجھ سے کھانا مانگا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کھانا کھانا ہے تو خود بناؤ اور کھا لو، یہ میں اپنے بچوں کے لیے بنا رہی ہوں۔ اور ہاں، یاد رکھنا ایان، تمہیں تو یہاں سے میں اتنی آسانی سے نکالوں گی کہ کبھی دوبارہ تم یہاں آ نہیں سکو گے۔ بہت جلد تمہارا بہت اچھے سے بندوبست کرنے والی ہوں۔ ان کی بات سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں بہت بری طرح سے سہم چکا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنا بازو ان سے آزاد کروایا اور فوراً کمرے میں دبک گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہے جا رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ اچانک سے ان کا اتنا درشت لہجہ میرا سکون برباد کر گیا تھا۔ کافی دیر تک میں خاموش، بالکل گمسم بیٹھا رہا، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر میرے چاچو غصے میں کمرے کے اندر آئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا تھا۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور فوراً 2 قدم پیچھے لیے تھے۔
وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولے، منع کیا تھا تمہیں کہ اپنی چاچی سے کچھ نہ مانگنا، کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں، مگر میری بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں بہت بری طرح سے سہم گیا، میری آنکھوں سے اب آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ مجھے انگلی دکھاتے ہوئے بولے تھے، اگر یہاں رہنا ہے تو اپنے کام خود کرو، ورنہ اپنے گھر تم جا سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بے وجہ تمہاری ذمہ داری اپنے کندھے پر ڈال کر میں نے اپنے ہی گھر کا سکون برباد کر لیا ہے۔ عجیب مصیبت بن گئے ہو تم میرے لیے۔ کہنے کو مجھے یہاں آئے ہوئے صرف 2 روز گزرے تھے، مگر یہاں کے حالات دیکھ کر مجھے یہاں سے جانا ہی مناسب لگ رہا تھا۔ میں نے چاچو کو بالکل کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے بیٹھ گیا تھا اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا تھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ مناسب وقت مجھے کتنی بڑی اذیت سے دوچار کرنے والا ہے۔ چاچو غصے سے چلے گئے تھے، وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن بیت گیا تھا، لیکن میں نے اناج کا ایک دانہ منہ میں نہیں ڈالا۔ میں بالکل خاموشی سے کمرے میں پڑا رہا، لیکن اب میرا جسم نڈھال ہونے لگا تھا۔ مغرب کے وقت کب میں نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا مجھے خود علم نہیں تھا۔ میری آنکھ رات 10 بجے گھر کے اندر ہوتے ہوئے شور سے کھلی، جب اچانک میرے وجود پر کسی نے لاتیں برسائیں۔ میں تڑپ کر جاگ گیا تھا۔ سامنے چاچو کھڑے ہوئے، آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی تھی، غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ میرے چہرے پر تھپڑ کی برسات کرتے ہوئے بولے، اس دن کے لیے میں نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی تھی کہ تم میری بیوی کے زیور چوری کرو، میرے بچوں کے پیسے نکالو۔ میں انہیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا چاچی کا زیور دکھاتے ہوئے بولے، یہ یہاں کیسے آیا؟ جبکہ میں نم آنکھوں سے چاچو کو دیکھ رہا تھا، جو میرے کردار سے بخوبی واقف تھے، مگر ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے سامنے اعتراض کرتا کہ یہ میں نہیں لایا۔ انہوں نے فوراً پولیس کو فون کر دیا، جبکہ بھوک سے میں اتنا نڈھال ہو گیا تھا کہ چپ چاپ وہیں بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولے، تمہارا بہت اچھے سے بندوبست کیا ہے، اتنی سی عمر میں چوری کرو گے؟ آج کے بعد کبھی ایسا سوچ بھی نہیں پاؤ گے۔ میں نے یکدم چاچی کی طرف دیکھا، جو دروازے کے پاس کھڑی خباثت سے مسکرا رہی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہوا کہ وہ ایک ماں تھی، ایک عورت تھی، اور ہمیشہ میں نے اپنی امی کو دوسرے بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے دیکھا تھا، لیکن ان کو دیکھ کر مجھے نفرت ہونے لگی تھی، عورت ذات مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ چند لمحے بعد ہی پولیس اہلکار دھڑا دھڑ چاچو کے گھر میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میری گھٹی گھٹی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ فوراً ہی مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا کوئی دل بھینچ رہا ہو، کوئی مجھے زندہ زمین میں دفن کر رہا ہو۔ باپ کا نہ ہونا اولاد کے لیے اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ مجھے گھسیٹ کر لے گئے، میں کچھ نہیں بول پایا تھا۔ وین میں بیٹھنے کے بعد میں کب بے ہوش ہوا مجھے کچھ پتا نہ چلا۔ میری آنکھ کافی گھنٹے بعد کھلی تھی۔ میں جیل آ چکا تھا۔ مجھے فی الحال ایک تھانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ میری پیشی ہونی تھی، اس کے بعد میرا فیصلہ تھا۔ آنکھ کھل جانے کے بعد میں نے صرف ایک اہلکار سے دھیمی آواز میں یہی منت کی تھی کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں نے پرسوں رات سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ لرز رہا تھا، مگر میں اتنا بے بس ہو گیا تھا کہ اگر کوئی مجھے ہاتھ جوڑنے کے لیے بھی بولتا تو میں کھانے کے لیے جوڑ لیتا۔ نہ جانے اس اہلکار کو میری ذات پر رحم آیا تھا یا کچھ اور، مگر اس نے مجھے کھانا دے دیا تھا۔ کھانے کا ایک ایک لقمہ حلق سے اتارتے وقت میں نے پروردگار کا خوب شکریہ ادا کیا۔ آج پہلی بار مجھے پتا چلا تھا کہ کھانا انسان کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 روز بعد میری پیشی مقرر پائی تھی۔ جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر میں اتنا نہیں بول پایا تھا کہ میں چور نہیں ہوں، مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ میں اس روز نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ دراصل میں جان بوجھ کر خاموش تھا۔ میں اس گھر میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب اس گھر کے بدلے اگر مجھے جیل بھی دی جا رہی تھی تو بھی مجھے قبول تھی۔
ایک دو بار انہوں نے مجھ سے سوالات کیے تھے اور پھر جب میں کچھ نہ بولا تو انہوں نے مجھے مجرم قرار دے دیا تھا۔ مجھے 15 سال کی قید سنائی گئی تھی۔ لیکن میں خوش اور مطمئن تھا، چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جج صاحب نے مجھے حیران ہو کر دیکھا تھا، لیکن میں اپنی خوشی میں اتنا گم تھا کہ مجھے ارد گرد کا بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ مجھے فوراً ہی بچوں کی جیل میں پہنچا دیا گیا۔ ابھی میری عمر 10 سال تھی۔ فی الحال میں وہیں ٹھہرنے والا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد ایک اہلکار میرے پاس آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم صاحب کے کمرے میں آؤ، تمہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں آ کر اب کافی مطمئن تھا۔ یہاں مجھے مارا نہیں جاتا تھا، ہاں کام ضرور کروایا جاتا تھا، لیکن کھانا وقت پر دیا جاتا تھا، اور ہاں کوئی مارتا پیٹتا بھی نہیں تھا۔ مگر اب اس اہلکار کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں کافی پریشان ہو گیا تھا کہ بھلا مجھے کون یاد کر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے چاچو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو اور وہ مجھ سے معافی مانگنے آئے ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے تھے، لیکن جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ قریب جا کر میں نے انہیں دھیمی آواز میں سلام کیا تو وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوالیہ بولے تھے، کیسے ہو؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے تمہاری؟ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تمہیں؟ جبکہ میں ان کی اتنی اپنائیت دیکھ کر حیران تھا، لیکن فی الحال میں نے انہیں دھیمی آواز میں تمام سوالوں کے جواب دے دیے تھے، جب اچانک وہ پولیس اہلکار کو دیکھتے ہوئے بولے کہ تم باہر جاؤ، مجھے ایان سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ان کی اس بات سے میں کافی گھبرا گیا تھا۔ ڈر کے مارے میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن ان کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا۔ فی الحال میں وہیں ہمت کیے کھڑا رہا۔ اس پولیس اہلکار کے جانے کے بعد جج صاحب نے مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولے تھے، اب تم مجھے سچ سچ بتانا، کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اس دن سچ کیوں نہیں بولا؟ تم کیوں خاموش تھے؟ حالانکہ میں جانتا ہوں تم بے قصور ہو۔ تمہارا چچا تمہاری پراپرٹی ہڑپنا چاہتا ہے اور اس عورت نے تمہیں گھر میں نہ رکھنے کی وجہ سے یہ الزام لگایا ہے، مگر تم سچ کیوں نہیں بولے؟ جج صاحب کی بات سن کر میں حیران تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے ان کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ بولا تھا، جب آپ کو تمام سچ معلوم تھا تو آپ نے مجھے سزا کیوں دی؟ مجھے یہاں کیوں پہنچایا؟ آپ چاہتے تو چاچو کو سزا دے سکتے تھے، چاچی کو غلط الزام کے جرم میں اریسٹ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مجھ پر ہی کیوں زور چلایا؟ یہ کہتے کہتے میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں، لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر دھیمی آواز میں بولے، مجھے معلوم تھا تمہارے ماں باپ اس دنیا میں حیات نہیں ہیں، وہ لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر میں تمہیں معافی دے دیتا تو تمہاری زندگی مزید مشکل میں آ جاتی، وہ لوگ تمہیں مزید ذہنی دباؤ میں رکھتے، کبھی کوئی الزام لگاتے تو کبھی کوئی۔ اس لیے میں نے تم پر کیس درج کر کے اندر کروا دیا تھا تاکہ تم یہاں محفوظ رہ سکو۔ ان کی بات سن کر مجھے اس بار جھٹکا لگا تھا۔ میں بھی یقین نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھ پر اتنی کرم نوازی کیوں کر رہے ہیں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو، اپنی زندگی میں کامیاب بنو۔ اگر آپ کا کوئی اپنا نہیں بچا تو اس رب کو اپنا بناؤ۔ ہمت کرو، ایک بار اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر دیکھو، تمہیں سکون ملے گا۔ تمہارے پاس اب کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے۔ ان کی باتیں مجھے بہت سکون پہنچا رہی تھیں، لیکن میں ان کی ہر بات سنتا رہا اور ان کی ہر بات پر حامی بھرتا رہا۔ جیسا آپ بولیں گے میں ویسا ہی کروں گا، لیکن اندر سے میرا دل بالکل مطمئن نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ جج بھی ظالم لگ رہا تھا۔ ہر شخص اچھا بننے کا ڈرامہ کر کے اگلے کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر جب فائدہ نکل جاتا ہے تو اسے بیچ راہ میں چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ میرے چاچو۔ میں ان کے سگے بھائی کا بیٹا تھا، مگر انہوں نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ پھر یہ جج بھلا کیوں میرا ساتھ دے رہا تھا؟ یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن فی الحال میں خاموشی سے اپنی جیل میں چلا گیا تھا جہاں میں سویا کرتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ جج صاحب نے میری پڑھائی کے
तमाम इंतज़ामात पूरे कर दिए थे। बचपन से ही मुझे पढ़ाई का बेहद शौक़ था। 7 साल की उम्र से ही मेरी वालिदा मुझे स्कूल में दाखिल करवा चुकी थीं। कहने को मैं पहले ही स्कूल जाना चाहता था, लेकिन उनका इकलौता बेटा होने के बायस वो मुझे हमेशा अपने कलेजे से लगा कर रखती थीं। जेल में आने के बाद मुझ में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गईं। पहले मैं दोस्त नहीं बना पाता था, लेकिन अब मैंने काफ़ी दोस्त बना लिए थे। वहाँ हर बच्चा अच्छा नहीं था, काफ़ी सारे बच्चे क्रिमिनल भी थे। मुझे उनसे दूर रहने की सख्ती से ताकीद की जाती थी। चंद दिन बाद मुझे बिल्कुल एक तन्हा जेल में रख दिया गया, जहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। न मुझसे अब कोई काम करवाया जाता था, न ही मुझे कुछ बोला जाता था। बस पढ़ाई, खाना, सोना, यही मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया था। इतनी अहमियत मुझे क्यों दी जा रही थी, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। वक्त गुजरता जा रहा था और 18 साल के बाद मुझे दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन वहाँ पर भी मेरे लिए यही असूल थे, एक अलग सुकूनदा जगह, पुरसुकून ज़िंदगी। मैं जानता था ये सब उस जज की वजह से हो रहा है, और यही बातें मेरा सुकून बर्बाद कर रही थी। दिन ब दिन मैं डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। कहने को मुझे शुक्र अदा करना चाहिए था कि इतनी आसाइशें मुझे दी जा रही हैं, मगर फिर भी मैं बेसुकून था। चाहने के बावजूद भी मुझे सुकून नहीं मिल पाता था। अक्सर 1 माह या 2 माह बाद जज साहब मुझसे मुलाकात के लिए ज़रूर आते थे। मेरे साथ बैठते, खाना खाते थे, मेरा हाल अहवाल पूछते थे, जबकि मैं हमेशा उनके इस तर्ज़े गुफ्तगू पर दंग रह जाता था कि इतनी अहमियत, इतनी करम नवाजी क्यों मिल रही है। मगर ज़िंदगी अपने डगर पर जा रही थी। दिन महीनों में, महीने साल में ऐसे ही गुजरे कि कुछ पता ही न चला। मुझे इस जेल में रहते हुए 15 साल बीत गए थे। मेरा MA कंप्लीट हो गया था और आज मेरी रहाई का दिन था। इत्फाकी तौर पर कई बार मैंने इम्तहान में गलतियां भी की थी, लेकिन कभी भी मेरा रिज़ल्ट ख़राब नहीं आया था। ये बात भी मुझे काफ़ी हैरान करती थी। मैंने बहुत आसानी से हर जमात पास की थी। किसी भी किस्म की रुकावट मेरी पढ़ाई में नहीं आई थी। तमाम कागजी कार्रवाई के बाद मुझे जेल से रहा कर दिया गया। मैं जेल से बाहर आया तो सामने ही जज साहब खड़े थे। उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वाहिद एक यही शख्स थे जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर खड़ा था। मैं फ़ौरन उनके पास गया। फरते जज्बात से मैं उनके गले लग गया था। मेरी आंखें पल में ही नम हो गई थीं, जबकि वो मेरा कंधा थपथपाते हुए बोले, तुम बहुत काबिल हो अयान, तुमने मेरा नाम रोशन किया, तुम्हारी हर सिफारिश मेरे लिए कारामद साबित हुई। कभी भी तुमने मुझे मायूस नहीं किया। मुझे तुम पर बहुत फ़ख्र है। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। उनकी बात सुनकर मुझे मज़ीद हैरानगी हुई थी। मैं उन्हें बताना चाहता था कि अब मेरा इरादा अपना घर, अपने बाबा की दुकान सब वापस लेने का है, लेकिन उन्होंने मुझे इतना कहने की मोहलत ही ना दी। मेरे लिए कार का दरवाज़ा खोला गया और वो फ़ौरन मुझे लेकर अपने घर की तरफ बढ़ गए थे। मैं कुछ कहना चाहता था, इससे पहले ही वो मुझे देखते हुए बोले, आज तुम्हारा निकाह है, तुम खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। अब मैं खामोश नहीं रह सकता था। मेरी बस हो गई थी। मुझे औरत ज़ात से नफ़रत थी। चाची के इस कारनामे के बाद मैंने हमेशा पल पल औरत को बुरा ही माना था। मैं फ़ौरन बोला था, मैं किसी से निकाह नहीं करूँगा। आप मुझे आज सब सच बताएंगे कि आप इतने बड़े जज होकर मुझ जैसे एक आम से बच्चे की मदद क्यों करते आए हैं। हालांकि मेरे साथ जेल में काफ़ी बच्चे थे जिनकी मदद आप कर सकते थे, उन्हें भी मेरी तरह काबिल बना सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्या मैं वजह जानना चाहता हूँ? जबकि वो फ़ौरन बोले थे, क्या तुम मेरे तमाम एहसानात भूल गए? क्या तुम्हारे नज़दीक मेरी कोई अहमियत नहीं? अगर मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारा निकाह करवाना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम पर इतना इख्तियार भी नहीं रखता? मैंने हैरान होकर उनको देखा। वो मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे। मैं बेसाख्ता बोला, सर, आप गाड़ी रोकें, मुझे आपके साथ आगे नहीं जाना। बेशक उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन मैं बिना सच जाने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला नहीं ले सकता था। वो चंद लम्हे खामोश रहे और फिर एक तरफ गाड़ी रोक दी। मैं फ़ौरन गाड़ी से उतर जाना चाहता था, मगर उन्होंने मेरी कलाई थाम ली
اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، بیٹھ جاؤ اور پرسکون ہو کر میری بات سنو۔ میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اگر وہ سچائی بتا رہے تھے تو میں ٹھہرنے کے لیے تیار تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے، پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میں دنگ رہ گیا تھا کہ میرے ماں باپ مرنے کے بعد بھی ایسے حفاظت کر سکتے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جج صاحب نے جو سچ بتایا وہ سن کر مجھے واقعی اپنی قسمت پر حیران کی ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا۔ اتفاقی طور پر جج صاحب کی بیٹی جو محض 10 سال کی تھی بنا سوچے سمجھے گاڑی کو لیے روڈ پر نکل آئی تھی، لیکن لمحے بعد ہی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، مگر میرے بابا نے اس بچی کو گاڑی سے بہت مشکل سے نکال لیا تھا۔ مگر اس دوران میری والدہ بھی اس گاڑی کے نیچے کچلی گئی تھیں اور میرے بابا کا بھی اسی گاڑی کے نیچے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں تو اس دنیا سے چلے گئے تھے مگر اس بچی کی حفاظت کر گئے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ لڑکی اپنے بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ جج صاحب نے مجھ پر اتنی کرم نوازیاں کی تھیں، اور اب نکاح بھی وہ مجھے اپنی ہی بیٹی سے کرنے کا بول رہے تھے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ ان کی بیٹی جو کئی سالوں سے ڈپریشن میں ہے وہ باہر آ سکے۔ اس لڑکی کی وجہ سے میرا سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ، میرا گھر، ہمارا کاروبار سب کچھ چلا گیا تھا، لیکن اسی لڑکی کی وجہ سے مجھے میرا اصل پتہ چلا تھا۔ اگر اس کے بابا میری مدد نہ کرتے پھر کبھی میں اس مقام پر نہ آ پاتا۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرے ماں باپ کی موت کسی اور وجہ سے ہو جاتی میں کبھی یہ مقام حاصل نہ کر پاتا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے حامی بھر لی، لیکن جج صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گا۔ سچ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی جھوٹ پر نہیں رکھنا چاہتے تھے، جبکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ بے فکر رہیں۔ بے شک مجھے عورت ذات سے نفرت تھی، لیکن اسی عورت کی وجہ سے مجھے میرا اثر بھی ملا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اور پھر جج صاحب کے مطابق میرا نکاح اسی دن ہوا تھا۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت تھی لیکن سہمی ہوئی تھی۔ اسے میری حقیقت معلوم تھی، مگر میں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اسے پورے قد سے کھڑا کیا تھا۔ جب کوئی مجھے سہارا دے سکتا تھا تو میں بھی اس مظلوم کو سہارا دے سکتا تھا جو میری طرح پورے 15 سال سے سزا کاٹ رہی تھی۔ میں پوری دنیا کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو بدلے میں اسے اچھائی دو۔ دنیا بہت ظالم ہے، لیکن اس ظالم دنیا میں بھی بہت سے ایسے اچھے لوگ بھی ہیں جو کبھی آپ کی نیکی کو نہیں بھولتے۔ مجھے اپنے چاچو اور چاچی کا وہ مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے لانا ہے، مگر اب میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ جس نے ہمیں زندگی دی وہی موت دینے پر بھی قادر ہے اور وہی سزا دینے پر بھی۔ اسی لیے میں انہیں اور ان کے اعمال کو اپنے رب پر چھوڑ چکا ہوں، وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا